नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के उन 54 नामी ग्रामी एसएचओस के बारे में जिन्हें ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है। उनके नामों की लिस्ट हमारे हाथ लग चुकी है और ये लिस्ट जो है खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कराची के तीनों जोनल डीआईजीज को पहुंचा दी गई है और उन्हें सख्ती के साथ वार्निंग दे दी गई है कि इस लिस्ट में शामिल किसी भी पुलिस अफसर को चाहे कहीं से भी कोई सिफारिश आ जाए उन्हें एसएचओ लगाने की गलती ना की जाए। इसके बावजूद 5-6 इनमें ऐसे मुंहजोर पुलिस अफसरान हैं कि जिन्हें एसएचओ लगवाने के लिए कराची के तीनों जोनल डीआईजीज इस वक्त तड़प भी रहे हैं, मचल भी रहे हैं और कोई रास्ता निकाल रहे हैं इन्हें एसएचओ लगवाने के लिए। वो 5-6 तगड़े पुलिस अफसरान कौन हैं उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये बताएंगे कि शिकारपुर का एसएसपी कौन बनने जा रहा है। शिकारपुर के इस महाज पर भी एक तरह से खुद सिंध के वजीर आला और सिंध के वजीर दाखिला आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि दोनों के पीएसओ जो हैं इस अहम तरीन मनसब के हुसूल के लिए जो है वो इस वक्त सरगर्दा हैं और बागदौड़ कर रहे हैं। देखना यह है कि कौन बनने जा रहा है शिकारपुर का नया एसएसपी। कैप्टन फैजान दूसरी बार एसएसपी बनने में कामयाब हो जाएंगे या कि फिर खुद वजीर दाखिला के पीएसओ जो है वो चौधरी एसएसपी बनने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक खातून एसएचओ के बारे में, शाजिया मेमन। उन्होंने अपनी टीम के हमरा गेस्ट हाउस पर जो छापे मारे गुलिस्तान जौहर, वहां पर क्या लूट मार की गई उनकी टीम के जरिए, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आज जो है हम लीगल ब्रांच के एक अकाउंटेंट और एक एमटीओ पर बात करेंगे। अकाउंटेंट छुरी ने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि लियन फिक्स करने के भी वो मुबैन तौर पर 3000 रुपया वसूल कर रहा है। इसी तरीके से जो वहाँ के एमटीओ हैं, एमटीओ ने कौन सा ऐसा कांस्टेबल जिसका ताल्लुक लियारी गैंगवार से बताया जाता है, उनके साथ मिलकर लीगल ब्रांच की सरकारी गाड़ियां जो है वो मुबैन तौर पर गायब करवा दी। ये क्या स्कैंडल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि कराची के वो 54 कौन से नामी ग्रामी एसएचओ हैं जिन्हें बिल आखिर उनके स्याह कारनामों के नतीजे में ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है और आइंदा उन्हें एसएचओ लगाने पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये 54 पुलिस अफसरों की लिस्ट खुद केपीओ की जानिब से कराची के तीनों जोनल डीआईजीज के अलावा डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को भी पहुंचा दी गई है और उन्हें सख्ती से वार्न कर दिया गया है कि इनमें से किसी एक को भी जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिफारिश आए या सीएम हाउस से आए या किसी और बहुत बड़े हाउस से किसी तरह की कोई सिफारिश है, तो इन्हें एसएचओ लगाने की गलती ना की जाए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा दागदार है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भी जुआई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर जो है ये 54 पुलिस अफसरों की लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट के मुताबिक जो नंबर 1 सीरियल नंबर 1 में है कमर अब्बास, नंबर 2 जो है राजा तनवीर, नंबर 3 सरफराज आवान, नंबर 4 यासीन गुज्जर, इस तरीके से गुलाम हुसैन कोराई, इसी तरीके से शब्बीर हैं, इसी तरीके से जो है खुद नफीसुर रहमान हैं, इस तरीके से जो है सुहेल खासखेली हैं, अमीन मुगल हैं, फैसल जाफरी हैं, इस तरीके से रशीद लोदी हैं, मोहम्मद अली मरवत हैं, रिजवान तनोली हैं, एजाज खान हैं, मोहम्मद मिट्टल हैं, लियाकत कंडोरो हैं, इंस्पेक्टर जो है जाहिद सोमरो है, इसी तरीके से बदर शकील हैं, वक्कार सगीर हैं, अयाज ब्रोई हैं, इसी तरीके से नवाज ब्रोई भी हैं, इस तरीके से जो है मिनहाजुल हसन हैं,
روشن ہے نام، رضوان پٹیل نامی گرامی، اچھا پون کمار بہت نامی گرامی ہے، کریم بخش ہے، زبیر ہے، آغا معشوق علی سونے پہ سہاگا، اس طریقے سے جمیل شیخ، پھر نواز بروئی ہے، پھر فراز ہے، اس طریقے سے ادریس بنگش ہے، ذوالفقار باجور ہیں، اس طریقے سے لیاقت حیات سونے پہ سہاگا، اچھا اس طریقے سے جو ہے غلام نبی آفریدی ہے، ایک نام لکھا تھا اس کو کاٹ دیا گیا، کلیم موسیٰ، اچھا خیر، ندیم صدیقی ہے، عدیل افضال ہیں، فرخ ہاشمی ہے، تنویر مراد ہے، تنویر مراد، اسی طریقے سے جو ہے امین قریشی ہیں، ماجد کورائی جو آخر میں نیو کراچی میں تھے وہ ہیں، خالد عباسی یہ جو منگو پیر کے سچ ہوتے ہیں، مظہر اقبال جو کہ آخر میں لگے تھے کیا نام ہے سوراب گوٹ سے سسپینڈ ہو کے گئے تھے، مظہر اقبال یہ ہیں، اور دوسرا جو ہے مظہر اقبال کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس نام آ رہا ہے جناب شبیر الرحمان ہیں، نہیں شعیب الرحمان ہیں، پھر یاسین ہیں، ایاز جمالی ہیں، اور بشیر وڈو یہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں، پولیس افسر ہیں، ارشاد حسین ہیں، چودھری طفیل ہیں جو لگے تھے نیو کراچی یونیورسٹی ایریا میں خود شوکت خٹک کے ذریعے، جو کہ سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی کے گارڈ تھے گھر کے، اس طریقے سے عبد الخالق انصاری جو کہ سابقہ آئی جی کے آنکھ کے تارے تھے میمن صاحب کے، اس طریقے سے نن لال جنہوں نے تو جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن بی کمپنی میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور جھکا دیا تھا آئی جی کو کہ بھائی مجھے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جو کاٹنا ہے کاٹ لیں گے، وہ نن لال ہیں، اسی طریقے سے وقار آوان جو آخری نمبر ہے 54واں، یہ 54 پولیس افسروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ان میں سے ایک تو ایسا ہے کہ جو اس لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اب یہ ان کی کاریگری ہے۔ یہ 40ویں نمبر پر جو ہے یہ فرخ ہاشمی ہیں جن کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آخر میں ان کی پوسٹنگ تھی کورنگی ڈسٹرکٹ میں، کورنگی تھانے میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں پر یہ وہاں سے جو ہے نکالے گئے تھے، اور یہ جو ہے اس وقت کوٹری تھانے کے ایس ایچ او ہیں جو کہ حیدرآباد رینج میں ہیں بلیک لسٹ ہونے کے باوجود۔ اب پتہ نہیں ان کی پوسٹنگ وہاں، ظاہر ہے کہ یہ لسٹ تو کوتوال شہر کے پاس ہے، یعنی کہ خادم رند کے پاس ہے، ان کا اس پوسٹنگ سے کوئی لینا نہیں، پوسٹنگ یقیناً آئی جی نے کی ہوگی، آئی جی نے ان کا ٹرانسفر کیا ہوگا حیدرآباد رینج میں۔ اس کے بعد حیدرآباد رینج کے جو ڈی آئی جی ہیں میرا خیال ہے کہ طارق رزاق داریجو نے ان کی پوسٹنگ کوٹری تھانے کے ایس ایچ او کے سے کروائی ہوگی، کیونکہ یہ کبھی ریڈر رہے ہیں یا پی ایس او رہے ہیں ان کے کن کے، منیر شیخ سینئر کے، تو منیر شیخ سینئر ہی ان کی ہمیشہ سے پوسٹنگ کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ بااثر ہیں لسٹ میں تو تقریباً سارے ہی سیر پہ سوا سیر، لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جن کا بلیک لسٹ ہونا ہی جو ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے میرے لیے۔ کچھ ایسے ایس ایچ او ہیں کہ جو خود بھی یہ دعویٰ کرتے تھے اور ان کے اپنے رفقا بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر انہیں تھانے سے آپ ہٹا دو گے تو تھانہ خدا نخواستہ گر کر تباہ ہو جائے گا، یہ کنٹرول ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، نیو کراچی تھانہ ہو یا پھر لیاقت آباد ہو یا سپر مارکیٹ ہو یا خود اپنا جو ہے شاہراہ نور جہاں تھانہ ہو، یعنی انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اپنے سر پر جو ہے یہ تھانے کو اٹھا کے رکھا تھا۔ یہ واقعی صرف کرائم فائٹر تھے، ان کے علاوہ کسی اور کی بس میں نہیں تھی کہ یہ وہاں کرائم روک سکے، لیکن ان کے جانے کے بعد اب جو ہے سپر مارکیٹ تھانہ اور لیاقت آباد تھانہ ہو یا خود شاہراہ نور جہاں ہو یا نروا، وہ سب بالکل بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ جرائم کی وارداتیں کافی حد تک وہاں کم ہو چکی ہے ان کے ایس ایچ او نہ ہونے سے۔ اب جو ایس ایچ او اس میں بلیک لسٹ ہیں، جن کا بلیک لسٹ ہونا ہی میرے حساب سے کویسچن مار کے ان کے اثر رسوخ کو دیکھ کر، جو کبھی تھانے سے محروم رہی نہیں ہے، آئی جی چاہے کوئی بھی آئے، وہ ہمیشہ تھانے کے بعد تھانہ ان کو ملا کرتا ہے۔ پچھلے 10-15 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں تھانے کے بعد تھانہ، تھانوں کے بعد تھانہ کے بعد، کبھی وہ اس طریقے سے کھڈلے لین نہیں لگے۔ میرا اشارہ جو ہے لیاقت حیات کی طرف ہے، اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے خود کوتوالے شہر پر کہ انہیں جو ہے دوبارہ سے ایس ایچ او لگایا جائے۔ لیاقت حیات ہے، اسی طریقے سے غلام نبی آفریدی کے لیے بہت پریشر ہے،
کوتوالے شہر پر. اسی طریقے سے رضوان پٹیل کے لیے تو خود مرے جا رہے ہیں اس وقت خود مقدس حیدر صاحب ان کو کہ بھئی ان کو ہر حال میں آپ ایس ایچ او لگائیں. اسی طریقے سے جو ہے ادریس عالم بنگش ہے, ان کے لیے بہت اس وقت رونا رویا جا رہا ہے کہ بھئی انہیں بھی آپ کہیں نہ کہیں جو ہے ایس ایچ او لگائیں. اس طریقے سے غلام حسین کورائی جن کا ابھی ایک اسکینڈل اس وقت تازہ چل رہا ہے, وہ جو فارم ہاؤس سے جو لڑکی کی لاش پھینکی گئی تھی, پھینکوائی گئی تھی کارپیٹ میں لپیٹ کر, زینب والی, تو اس میں بھی یہ ہیں, ورنہ یہ بھی اس وقت بہت باغ دوڑ کر رہے ہیں ایس ایچ او لگنے کے لیے. تو یہ اب کہا جاتا ہے کہ یہ لسٹیں تو پہنچا دی گئی ہے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے پاس, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کچھ ایسے موزور ہیں کہ ان کے لیے اب خود کوتوالے شہر یعنی خادم رند پر بھی اتنا دباؤ ہے کہ انہیں آپ کچھ بھی کر کے انہیں ایس ایچ او دوبارہ سے لگا دیں. اب ان کے لیے خود خادم رند صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی وضع کردہ جو قانون ہے, جو بلیک لسٹ ان کو کیا گیا تھا, اس میں اب ترمیم کرنے کے لیے وہ آئیں شائیں بہانے تراش کر رہے ہیں. اس کی باضابطہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی بنا کر انکوائری کروایا جا رہا ہے, ان کے کیسز کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں, ان کے لیے کوئی سیف وے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے تاکہ انہیں کلین کر کے انہیں دوبارہ سے ایس ایچ او لگایا جا سکے. لیاقت حیات اور رضوان پٹیل جو ہے اس میں بہت زیادہ پیش ہیں اور بہت زیادہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کوتوالے شہر پر دباؤ ہے. دیکھنا یہ کہ اب کوتوالے شہر جو اصولوں کے ساتھ چلتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں, یا کہ ان کی جانب سے پڑنے والی جو پریشر ہے اس کے آگے خاک و خاشاک کی طرح سے بہہ جاتے ہیں. یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ وہ انہیں ایس ایچ او لگواتے ہیں کہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اصولوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر ان کو لگانے تو پھر باقی جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر آپ کو نرمی برتنی پڑے گی. پھر آپ اس لسٹ کو ہی اٹھا کے جو نا پھاڑ کے پھینک دیں کہ بھئی جب آپ نے اگر ان 5 موزوروں کو آپ نہ روک سکے تو باقی ان یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 پی ایس او ہیں اس وقت, یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ شکارپور کے ایس ایس پی بننے کے دن کے اجالے میں خواب دیکھ رہے ہیں. ایک پی ایس او ہے خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کا, یعنی کہ کیپٹن فیضان, جو کہ پہلے بھی جو ہے وہ فدا جاوری کے توسط سے جو ہے شکارپور کے ایس ایس پی رہ چکے ہیں, اور وہاں پر ایک کانسٹیبل کو آن دا ریکارڈ یعنی کہ اپنے آرڈر سے تھانے کا ایس ایچ او لگوانے کے جرم میں جو ہے وہاں سے ایک شوکاز نوٹس کے سمیت جو ہے وہاں سے نکالے گئے تھے. اور اب دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے یہ چینل استعمال کیا ہے خود سی ایم کا دوبارہ سے شکارپور کا ایس ایس پی بننے کے لیے. اسی کے ساتھ جو ہے احمد چودھری جو ہے وہ خود پی ایس او ہیں وزیر داخلہ کے. اب وہ بھی اپنا چینل استعمال کر رہے ہیں, وزیر داخلہ کا چینل بھی, اور ان کے ساتھ ان سے بڑھ کر چینل جو ہے وہ جنید صفدر کا ہے, جو کہ مریم صفدر کے بیٹے ہیں, یعنی کہ مریم کے صاحبزادے ہیں, اور وہ ان کے کلاس میٹ ہیں خود احمد چودھری. وہ بھی چینل استعمال کر رہے ہیں. دونوں میں اب اس وقت ایک کمپٹیشن ہے کہ کون جو ہے وہ شکارپور کا ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ بشیر بروہی کی بھی جو ہے وہ عقابی نگاہیں جو ہے وہ اس پوسٹ پر ہے, وہ بھی اس پوسٹ کے لیے اس وقت سرگرداں ہیں. تو اب اس وقت کھچڑی بنی ہوئی, دیکھنا یہ کہ اس میں کون سندھ کے وزیر اعلیٰ اپنے پی ایس او کو یہاں کے ایس ایس پی لگوانے میں کامیاب ہوتے ہیں, یا کہ وزیر داخلہ. ویسے بھی وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کا اور سی ایم کا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا اس وقت چل رہا ہے. دونوں کی جو ہے وہ ایک سر جنگ جو ہماری اطلاع ہے دونوں میں چل رہی ہے. جنگ کی شروعات جو ہے وہ خود جیل کے آئی جی کے پوسٹنگ پر شروع ہوئی تھی, اور وہ جنگ ابھی تک چل رہی ہے. بلکہ وہ پوسٹنگ میں بھی جو ہے وہ سندھ کے سی ایم جو ہے وہ انہیں جو ہے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. حالانکہ وہ اپنے ایک لاڈلے حسن سیتو کا جو ہے وہ وربلی آرڈر جاری کروا چکے تھے. جونیئر ہونے کے باوجود انہیں جو ہے وہ عارضی چارج دلوا چکے تھے آئی جی جیل کا, قاضی نذیر سے لے کر. لیکن اس کے بعد جو ہے باقی کسر جو ہے وہ سندھ کے نگراں وزیر نے پوری کر دی کہ انہوں نے بھی ایک جونیئر یعنی کہ منور شاہ کو جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات لگوا دی. بات یہیں تک محدود نہیں رہی. اس کے بعد جو ہے خود جو
प्रिजन यानी जेल पुलिस की जो मामलात हैं उनका अमल दखल भी जो है वो निगरान वज़ीर आला से उन्होंने वापस ले लिया। स्क्रीन पर ये ऑर्डर की कापी आप देख रहे हैं कि अब जेल पुलिस को जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला का कोई अमल दखल नहीं होगा, वहाँ वो किसी सिपाही को भी तब्दील नहीं कर सकेंगे, उनका कोई उससे वास्ता नहीं होगा। अब यहाँ पर दोबारा अब एक महाजराई शुरू हो गई है शिकारपुर वाले मामले में कि यहाँ पर अब एसएसपी कौन बनने जा रहा है। यहाँ भी आया सीएम जो है वो उन पर सबकत ले जाते हैं, जाके ब्रिगेडियर साहब जो है अपने पीएसओ अहमद चौधरी को शिकारपुर का एसएसपी बनवाने में कामयाब हो जाएंगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है नाजरीन, कराची पुलिस में जो है मर्दों पर जो है वो खातून पुलिस अफसरान भी जो है करप्शन के मामले में सबकत ले जाती हुई नज़र आ रही है। अब हेडक्वार्टर हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, वहाँ का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरीके से करप्शन का जो है वो एक बाज़ार गर्म किया हुआ है ट्रेनिंग सेंटरों में। अब ये हम बात कर रहे हैं वुमेन पुलिस स्टेशन की जो खातून एसएचओ है शाजिया मेमन। शाजिया मेमन जो है इन्होंने जो है कोई पिछले दिनों जो है ये कोई एक छापा मारा था गुलिस्तान जौहर के इलाके में चलने वाले एक गेस्ट हाउस पर। तो इनके साथ जो है इनकी पूरी एक टीम थी, एक बरतरफ पुलिस अफसर गुल मोहम्मद हैं और एक इनके साथ प्राइवेट बीटर थे मोहम्मद कैसर, और ये जो है इन्होंने छापा मारा है और वहाँ से कोई 23 के करीब जो है इन्होंने ये कपल वहाँ से गिरफ्तार किए। ये 14 अक्टूबर 2023 को। अब इस मामले की जब शिकायत होती है वहाँ गुलशन के एसपी अयाज हुसैन को, तो वो इस सारे के सारे मामले की इंक्वायरी शुरू करवा देते हैं। पता चलता है कि ये 23 जो लोग पकड़े गए थे जिनके खिलाफ वाक़ में मुकदमा भी इन्होंने कर दिया बोसवा किनार का 294 का, तो इनके कब्जे से कोई 3 से 5 लाख रुपए की नकदी और कोई 13 के करीब जो है प्रो मोबाइल, एप्पल के महंगे तरीन मोबाइल, एक मोबाइल 3-3 लाख रुपए का, और कुछ लैपटॉप वगैरह भी इनसे कब्जे मिली, लेकिन उनकी इन्होंने जो है वो कब्जे में जो है वो जाहिर नहीं किए गए पुलिस रिकॉर्ड पर। वो सब के सब ये हड़प कर गए थे, एक तरीके से इन्होंने डकैती मारी थी, उसको जो है बाद में इनसे एसएसपी ने जो है वो रिकवर कर लिया है। और दोनों जो इनके प्राइवेट बीटर थे जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं जमान टाउन थाने में और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में FIR हैं, और उन्हीं में जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके थे, वो उनके पुराने कारनामे हैं। अब यहाँ पर जो है फिर एसपी गुलशन अयाज हुसैन ने जो है वो दोनों के खिलाफ जो 1-1 किलो चर्स का मुकदमा दर्ज करके दोनों को उसमें गिरफ्तार कर लिया है। और शाजिया मेमन जो है जो कि वुमेन पुलिस स्टेशन की जो एसएचओ उनके खिलाफ एक बहुत ही मरबूत रिपोर्ट जो है वो DIG ईस्ट को भिजवा दी गई है ताकि इनके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये छापा गेस्ट हाउस का छापा नहीं था बल्कि ये एक तरीके से डाका जनी और लूट मार की वारदात थी। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे लीगल ब्रांच पर। लीगल ब्रांच में जो है इलीगलिटी इस वक्त हो रही है, यानी कि एक ब्रांच लीगल है वहाँ पर गैर कानूनी काम जो है वो इस वक्त उरूज पर चल रहा है। एक लीगल ब्रांच के जो अकाउंट ब्रांच है वहाँ पर कासिद के तौर पर काम करते हैं लीगल ब्रांच में। इन्होंने जो दरख्वास्त दी है कि जनाब मेरा नाम जो है वो अब्दुल वहाब है, गुज़िश्ता 20 साल से मैं लीगल ब्रांच में जो है CPO में जो है वो नायब कासिद के तौर पर काम कर रहा हूँ इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी के साथ। इनका ये कहना है कि जनाब इस वक्त मैं लीगल ब्रांच के अकाउंट ऑफिस में तैनात हूँ जहाँ अजीज़ुद्दीन उर्फ छुरी, एक छुरी SP भी हुआ करते थे, मैं तो उस छुरी को जानता हूँ जो कि एक ज़माने में जो है मलिर सिटी थाने के SHO हुआ करते थे। बाद में वो तरक्की करते करते SP बन गए और SP बनने के बाद वो रिटायर हुए। तो ये एक छुरी वो थे, छुरी के नाम से मशहूर थे, इमाम बख्श टगर के मुकाबले में हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे से चार्ज हमेशा लिया करते थे। तो एक छुरी, अब ये नाम मुझे आया कि इनको छुरी क्यों कहा जा सकता, हो सकता है कि ये छुरा चलाते हों लोगों को ज़बह करने के लिए, यानी कि
کسٹمر کو گھیرنے کے لیے یا ان سے مبین طور پر حرام کھانے کے لیے، اس لیے ان کا نام چھرا پڑ چکا ہوگا۔ تو چھری کے نام سے مشہور ہے عزیز الدین چھری۔ یہ کہتے ہیں اکاؤنٹ کے عہدے پر تعینات اور ملازمین کے لین فکس کرنے کے لیے یہ 3000 روپیہ رشوت دیتا ہے۔ لین فکس کرنا تو ان کا ایک قانونی رائٹ ہے ان کا، اور یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ جن کے پیسے لینا حرام ہے لیکن یہ پیسے لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جناب نے اپنے حالیہ خط میں سختی سے منع کیا ہے، یہ آئی جی کو مخاطب کریں کہ لین فکس نہ کی جائے، جو ملازم جہاں نوکری کرے گا وہیں سے تنخواہ لے گا، یہ آئی جی کا حکم تھا۔ اس کے علاوہ یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے منظور شدہ نوٹ شیٹ کے حساب سے دیگر آفس والوں کو کم اسٹیشنری فراہم کرتا ہے، اور یہ وجہ بتا کر کہ اوپر سے بجٹ نہیں آیا، اور باقی اسٹیشنری جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اور اس کے ہر غلط کام میں کمپیوٹر کا جو ایک کانسٹیبل ہے، آپریٹر جو ہے محمد مجاہد بھی شامل ہے۔ یہ اسٹیشنری جو ہے باہر جا کے یہ فروخت کر دیتے ہیں، سرکاری اسٹیشنری۔ اچھا جناب، مزید عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری سروس کی مدت میں عموماً کام کی رش کی وجہ سے دفتری اوقات شام 5 بجے کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی ادا کی، لیکن آج کل میری اہلیہ بیمار ہیں اور میں نے مذکورہ اکاؤنٹنٹ عزیز الدین عرف چھری سے کہا کہ میں دفتری اوقات کے بعد 5 بجے چلا جاؤں گا کیونکہ میری بیوی بیمار ہے، لیکن اس نے مجھ سے رشوت طلب کی اور کہا کہ مجھ سے ڈیل کرو، روزانہ کی بنیاد پر 100 روپے دیا کرو، ورنہ میں تمہارے خلاف شکایت کروں گا اور میں تمہارا تبادلہ سی پی او سے باہر کروا دوں گا، جبکہ یہ میرا سرکاری حق ہے کہ میں دفتری اوقات کے بعد دفتر چھوڑ کر اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ میں مجبوراً 2 سال سے روزانہ اسے 200 روپے دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ جناب، مزید عرض یہ کہ میں اوپر بیان کردہ سچے حقائق پر حلف اٹھانے کو بھی تیار ہوں، اور باقی حقائق آپ کے روبرو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جناب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور عزیز الدین عرف چھری اکاؤنٹنٹ اور پی سی کمپیوٹر آپریٹر محمد جاوید کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ اپلیکیشن جو ہے 15 اگست 2022 سے دی گئی ہے، لیکن تاحال یہ اپلیکیشن جو ہے وہ انکوائری کے مرحلوں سے نہیں گزر سکی، بلکہ اس اپلیکیشن کو بھی اسٹیشنری کی طرف سے وہ ہڑپ کر چکا ہے ظہیر الدین چھری صاحب۔ اب چھری صاحب کے لیے کچھ اور بھی ہمارے پاس معلومات ہیں، میں وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ لیگل برانچ کے اکاؤنٹ برانچ میں بڑی کرپشن ہے۔ اس میں عزیز الدین چھری ہے اور اس کے اپنے دبدبے رکھے ہوئے ہیں، اچھا ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ 25 سال سرٹیفکیٹ کے 2000 اور ریٹائرمنٹ کے 2500 وصول کرتا ہے، اور تمام میڈیکل کے پیسے اور اسٹیشنری کے پیسے کھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اس کا۔ اچھا، اس کا بیٹا جو ہے ضیاء الدین اسپتال میں ہے، اس سے جعلی بل بنا کر لاتا ہے، اور اس کام میں ہیڈ کانسٹیبل نعمان نمبری جو ہے 22832 اور کانسٹیبل مجاہد برابر کے شریک ہیں۔ اس لیگل برانچ میں 17 سال سے ایک ہی جگہ پر موجود ہے، ان کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ انہوں نے اپنی ایک اجارہ داری بنائی ہوئی ہے۔ اس عزیز چھری کے پاس ایک کار ہے جو کہ وہ اس کا انٹائٹل بھی نہیں ہے، یعنی کار رکھتا ہے سرکاری جو کہ قانوناً اس کا مجاز نہیں، لیکن وہ کار کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا ان کو فوری طور پر لیگل برانچ سے ہٹایا جائے تاکہ لیگل برانچ میں جو یہ لاقانونیت کا بازار اس وقت گرم ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تو تھا لیگل برانچ میں جو اکاؤنٹ کا شعبہ ہے، یہ اس سے متعلق معلومات تھی۔ اب ہم چلتے ہیں جو ایم ٹی او کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ ایم ٹی او کے بارے میں جناب، یہ آئی جی سے انہوں نے اپیل کی ہے، وہاں کے لیگل برانچ کے کچھ افسروں نے، کچھ اہلکاروں نے جو ان سے متاثر ہیں، جو ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک اپلیکیشن دی ہے آئی جی کو۔ یہ ایم ٹی او ہیں کوئی مسٹر آصف عباس، آپ تصویر اس پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 12-13 سالوں سے جو ہے وہ اس ایک برانچ پر جو ہے ایم ٹی او کی پوسٹ پر
قابض ہیں. اس کو لیگر برانچ میں 14 سال ہو گئے ہیں. اس نے تمام سرکاری گاڑی جو ہے فرضی ناموں سے الاٹ کی ہوئی ہے اور ان کے تمام مینول کارڈ کریم آباد کے پمپ پر رکھے ہوئے ہیں. وہ ان کا پیٹرول بیچتا ہے جس کی مالیت 5 سے 6 لاکھ روپے ہے اور گاڑیاں آف روڈ ہیں. 1 سال پہلے لیگل برانچ میں 22 لا انسپکٹر آئے تھے, ان کو بھی گاڑیاں الاٹ کی گئی تھی, لیکن اس میں سے صرف 13 لا افسر جو ہے موجود ہیں, باقی سب چلے گئے ہیں. یعنی کہ 22 میں سے 13 ہیں, باقی جو گاڑیاں ہیں ان کا پیٹرول چل رہا ہے لیکن ان کو کوئی استعمال نہیں کر رہا. اس کا فیول جو ہے 90 لیٹر ماہانہ ہوتا ہے. 2 عدد موبائل 1 عدد کار کا بھی پیٹرول اس کے استعمال میں ہے. اس پمپ پر کوئی گاڑی نہیں آتی, آپ اس کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. ہر ماہ جو ہے 1600 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہے اور 2021 میں جو ہے سابقہ AIG لیگل حبیب صاحب نے اس کے خلاف رپورٹ دی تھی. ان کی گاڑی کا 200 لیٹر پیٹرول بیچ دیا تھا, لیکن کلرکوں سے مل کر اس نے وہ فائل غائب کر دی ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک سپاہی جس کا جو ہے لیگل بکل نمبر جو ہے 26740 نام اس کا شاکر شوکت ہے, تمام گاڑیاں اس نے اس سے مل کر جو ہے غائب کی ہوئی ہے. وہ لیاری گینگ کا کارندہ ہے, یہ الزام ہے ان پر. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ انہی لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ جو کانسٹیبل ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لیاری میں رہنے والا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لیاری گینگ سے اس کا تعلق ہے اور وہ نئی موٹر سائیکل جو ہے اس کے استعمال میں رکھی ہوئی ہے جس پر وہ غلط قسم کی وارداتیں کرتا رہتا ہے. یہ الزامات ان کے اپنے دفتر والوں نے لگائے. اس سپاہی کے بھی اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے, لہذا اس پر فوری انکوائری کی جائے تاکہ پولیس میں کالی بیڑوں کا خاتمہ ہو سکے. یہ تھا لیگل برانچ سے متعلق 2 خبریں, 2 اپلیکیشنیں تھی IG کے نام جو کہ ہم نے آج کے پروگرام میں انہیں شامل کیا ہے. اب پروگرام کے آخر میں تو خبر یہ شیئر کرتا چلوں کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے SSP فیصل عبداللہ چاچڑ بھی اس وقت بہت عاجز آ چکے ہیں. اپنے ڈسٹرکٹ کے تھانہ جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا جو علاقہ گودرا میں جو ہے اس وقت جو کہ گٹکا ماوا فیکٹریوں کا ایک مرکز بن چکا ہے, وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پریشان ہے کہ کیسے اس گٹکا ماوا فیکٹری والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں کے سب سے جو بڑے بیٹر ہیں نعمان عرف نومی کو جو ہے وہ زندہ مردہ گرفتار کرنے کا ٹاسک اپنی ٹیم کو دے دیا ہے. اگر نعمان عرف نومی جو ہے پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پڑے گا گودرا کے اس 2 نمبر کے جو کام ہیں یعنی گٹکا ماوا کی فیکٹری یہ تباہ برباد ہو جائے گی, کیونکہ وہیں پر جو ہے وہ عیسیٰ نے جو ہے جو کہ 5 گٹکا فیکٹریوں کے کا مالک ہے, انہوں نے مبینی طور پر 15 لاکھ روپے رشوت دے کر جو ہے وہ اپنے ایک چاہنے والے پولیس افسر کو جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا اب SHO لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ جو SHO خود گٹکا ماوا فیکٹری کا مالک لگائے گا تو پھر وہ فیکٹری کو کسی کا باپ بھی نہیں بن کر سکتا. دیکھنا یہ کہ یہ فیصل عبداللہ چاچڑ جو کہ اصول پرست, ایماندار, دیانتدار, اچھی شہرت کے مالک SSP ہیں, ان کی ریٹ کو یہ ایک طریقے سے چیلنج ہے کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کے ڈسٹرکٹ میں کون مائی کا لال ایسا ہے کہ جو گٹکا ماوا فیکٹریاں چلا سکتا ہے. یہ اب ان کے لیے چیلنج ہے اور یہ بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہ سکے یہ گودرا میں چلنے والے جو ہے یہ گٹکا ماوا کی فیکٹریوں کے چھاپا نہ مار سکے. میں کہہ چوں گا کہ عیسیٰ کا سب سے بڑا اڈا اس وقت فیکٹریاں وہاں چل رہی ہے جو کہ خود نعمان عرف نومی اس وقت چلا رہا ہے اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ خود بدقسمتی سے خود جو ہے DSP ایڈمن صاحب جو ہے ان پر کرنے کے یہ الزامات ہیں. ناظرین یہ جو اسکرین پر آپ آرڈر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے جو ہے وہ پے جو ہے وہ بھی سٹاپ کر دی گئی ہے, وہ بھی اس کا آرڈر ہے کیونکہ یہ آرڈر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 31/3/2023 کا آرڈر تھا لیکن یہ اس پر عمل ہی کہتے نہیں ہو سکا اور یہ اب جا کے جو ہے وہ ان کا آرڈر کیا گیا کہ انہیں جو ہے وہ بیچ دیا جائے. کیا نام ہے یہ انوالو ہیں جو ہے یہ کیا نام ہے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی. یہ کوئی
19 کے قریب جو ہے یہ پولیس افسران ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انسپکٹر بھی ہیں، سب انسپکٹر بھی. ان کا تعلق جو ہے وہ کشمور سکر سے ہے، اور یہ کیا نام ہے جیکو آباد سے ہے. سکر جیکو آباد یہیں کے ہیں کشمور کے. یہ ان کو اب آئی جی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو تنخواہ ان کی روک دی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ پولیس افسران نہیں ہے کہ جن کا انحصار جو ہے یا دار و مدار جو ہے رزق حلال پر ہے. تنخواہ تو ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں جس طرح زیرہ ہوتا ہے، ان کی تنخواہ تو ان کے لیے زیرے سے بھی جو ہے وہ کم اہمیت کی حامل ہے. یہ تو جو روز کی بنیاد پر جو ہے لاکھوں روپے جو ہے یہ رشوت اسمگلنگ سے وصول کرتے تھے، ان کے لیے تنخواہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اب عمل سختی کی ضرورت ہے کہ انہیں جو ہے وہ آپ اپنے آرڈر کے ذریعے جو ہے بی کمپنی کا مہمان بنائیں، تب تو آپ کے آرڈر پر ہم سمجھیں گے کہ عمل درآمد ہوا. اگر آپ ان 19 پولیس والوں کو ہی جو ہے آپ اپنے آرڈر ان پر عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر یہ جو 1,76,000 کی فورس کے آپ آئی جی ہیں، آپ ان کے کمانڈر ہیں، پھر 1,76,000 کی جو نفری ہے اس کو آپ کیسے کمانڈ کر سکو گے؟ یہ آئی جی صاحب آپ کی رٹ کو ایک طریقے سے چیلنج کے مترادف ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی آئی جی گزرے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے آرڈر پر جو ہے وہ عمل درآمد کو ہر حال میں یقینی بنایا. وہ اڑ جاتے تھے کہ یہ آرڈر پر عمل درآمد ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی بی کمپنی میں جو 33-35 لوگ ہیں یہ انہی سابقہ آئی جیز کے جاری کردہ احکامات کا نتیجہ ہے. اب آپ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے ان 19 اسمگلر پولیس والوں کے لیے، لیکن ابھی تک اس آرڈر پر بھی کہتے ہیں کہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تنخواہیں روکنے سے معاملات جو ہے وہ نہیں حل ہوتے. ان کو لیے آپ کو ڈنڈا اٹھا کر ڈنڈے کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ پولیس نہیں ہے جو باتوں سے مان جائے. یہ لاتوں کی بوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں. رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کو جو ہے وہ ان ایکشن ہونا پڑے گا، آپ کو سختی کرنی پڑے گی، اور آپ کو سخت ترین جو ہے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ سندھ پولیس کو جو ہے وہ اپنے ڈائریکشن پر چلانے کے قابل ہوں گے، ورنہ یہ پولیس جو ہے وہ آپ کو گما دے گی جس طرح اس وقت وہ آپ کو گما رہی ہے. خدارا آپ جو ہے وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں. اللہ حافظ.